Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 944. 17th of February 1985, Wise University Jamaat Khana, Vancouver. مٹھڑائیں بولو مٹھڑائیں بولو کہ ویران میں کھمی ہو یار چالو کہ ویران نمی کھمی ہو یار چالو مت چھوڑیو ست دھرم سو نہرو ہو جیو جی اللہ حضرت امام پہ صلوات پڑھوا بنا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مومنو، خدا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے بلکہ سچ کہوں تو انسان کی پیدائش سے پہلے اس نے نبی بھیجے. دنیا کے اندر آبادی نہیں تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت بخشی. جس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے کہ تو یاد کر کہ تیری پیدائش سے پہلے تیری ماں کو خداوند نے دھاون دی. بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کو دودھ اتر آتا ہے. اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کر کے انسان کو دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اس انسان کی بھلائی کے لیے، ہدایت کے لیے اس نے نبی بھیجے. ان نبیوں نے آ کے ہم کو دنیا کے اندر سکھ سے رہ سکیں وہ ہمیں رستے بتائے. ہم کو وہ رستے بتائے اور ان رستوں کو ہی ہم نبیوں کا دین کہتے ہیں. خدا نے دنیا کے اندر جو دین بھیجا اس کا نام اسلام ہے. البتہ ہر زمانے کے اندر اسلام کا نام اسلام نہیں تھا، لیکن خدا تعالیٰ کے تمام نبیوں کا دین اسلام تھا. خدا کا ایک ہی دین ہے. الحمدللہ آج وہ سچی حالت کے اندر ہم جس کو ست پنتھ اور صراط المستقیم کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے. انسان کی زندگی اچھی طرح سے نکلے اور خاص طور پہ اس کی گھریلو زندگی اور اس کی سوشل زندگی، اس کے لیے ہمیں ایک ہدایت فرمائی کہ تم میٹھی زبان بولو، مٹھڑو آئیں بولو، اور اس کے ساتھ کہا کہ تم نم کے کھم کے چلو، نمی کھمی ہو یار چالو. میٹھے تو بولنے والے بہت ہیں، شیرین زبان والے چور بدماش بھی ہوتے ہیں، جو لوگوں کو فریب دیتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں. ان کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے، لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. لیکن مذہب نے ہم کو جس مٹھاس کے ساتھ فرمایا ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم نم کے کھم کے چلو. نمنی کھمنی، نمنی کا مطلب ہیوملٹی. جس انسان کے اندر کائنڈنس ہے، ہیوملٹی ہے، عاجزی ہے، وہ آدمی اونچی کلاس کا آدمی ہے. اور کھمنی کہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کے دکھ کو اٹھا لیں. انگلش میں ہم کہیں گے تو ہیوملٹی اور ٹالرنس. یہ جو نمنی کھمنی ہے، یہ میٹھی زبان ہے، یہ مومن کی ایک نشانی ہے. روڈنس، خراب زبان،
अभिमान, हूँपनी, ये वो चीजें हैं कि जो इंसान को एनिमल इंस्टिंक्ट की तरफ ले जाती हैं। इन एक चीज के साथ फिर दूसरी चीजें आ जाती हैं। मगरूरी किसमें होती है? जिसमें हसद होता है, और हसद उसमें होता है जिसमें मगरूरी होती है। ये जो हमारी 5, 7, 10 चीफ लीडर बदियां हैं, बदियों के लीडर हैं, इन्होंने उसका हमारे सामने जिक्र किया है कि तुम इन 5 बदियों से खास तौर पे बचते रहो, कारण कि इन बदियों के नीचे हाथ में काम करने वाला लश्कर बहुत बड़ा है। इन्होंने इस बात का सिलेक्शन करके हमें दिया कि ये 5 लीडर्स हैं जिससे इंसान की तमाम दुख तकलीफें शुरू होती हैं और इंसान की तमाम बदियां बुराइयां इन 5 लीडर्स में आ जाती हैं। और एक लीडर का नाम है काम वासना, यानी इंसान की जो सेक्सुअलिटी है वो इंसान को अंधा कर देती है। खसूसन तौर पे आज की दुनिया के अंदर ये चीज़ बहुत है। हम इंग्लिश में इसको प्रोमिस्क्यूटी कहते हैं, एडल्ट्री कहते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि हमको दुनिया में, आज की मॉडर्न दुनिया के अंदर इस चीज़ का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और हमारी कम नसीबी है कि हमारी कौम के अंदर भी ये चीज़ बदी घुस रही है, ज़ोर शोर से घुस रही है। वो चीज़ हमारी रूहानियत के लिए ख़राब है। हमें पाक बनने के लिए हमारे इमामों ने फरमाया कि तुम जल्दी से उम्र लायक हो जाओ, मैरिज कर लो। लड़की 13, 14, 15 साल की हो जाती है और लड़का 16, 18 साल का होता है, तो ये वो एज है कि जब इनके अंदर सेक्सुअल अर्ज पैदा होता है। और ये अर्ज अगर 5-10 बरस तक दबा दिया जाए तो बहुत सी मेंटल बीमारियां होती हैं, और अगर हम नहीं दबाते तो हम अपने मजहब के रास्ते से हट जाते हैं और हम गुनाहों और बदियों में पड़ते हैं। बहुत से ऐसे मैरिड कपल्स हैं हमारी जमात के अंदर कि जो शादीशुदा हैं, मगर वो अपनी शादी के बाहर, अपनी मैरिज के बाहर उन्होंने इस किस्म की आदतें रखी हुई हैं जो हमारे मजहब के खिलाफ हैं। हमारा जो मजहब है वो रूहानियत का मजहब है। हम क्रिश्चियनों की तरह नहीं हैं कि वीक में एक दिन संडे मॉर्निंग को चर्च में जाके सर नीचा करके उस मिशनरी का या पादरी का लेक्चर सुने और हमारे मुंह के अंदर वो होली वाटर डाल देवे और हम बाहर निकल के समझें कि मैंने अपना मजहब पूरा कर लिया। दीनदारों, हम जो इस्माइली मुसलमान हैं, हमारी सारी जिंदगी मौत से पहले और मौत के बाद हमारे मजहब के अंदर चलती है। मौत से पहले मेरा मतलब सारी जिंदगी, मौत के बाद भी हम रूहानी बन के खुदा ताला की इबादत करते रहते हैं। या ये भी हो सकता है कि मौत के बाद हमको वापस दुनिया के अंदर आना पड़े जन्म लेके। बहरहाल वाकया ये है कि ये एक ऐसी बदी है कि जिस बदी ने पुराने जमाने के अंदर भी बहुत से नबियों की उम्मत को हैरान और परेशान किया। अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने हमें इस बात के लिए बहुत जोर दिया है कि तुम अपनी जो तुम्हारे छुपे भाग हैं उनकी हिफाजत करो। ये एक अजीम बदी है और इस बदी के बहुत से रास्ते हैं। ये चीज़ हमारी रूहानी साइड को खा जाती है। आज दुनिया में पाप ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप यूं नहीं समझना कि हम सिर्फ इस दुनिया के अंदर इंसान ही हैं। खुदा ताला की ये सारी मखलूकात जो आप देखते हो, उस मखलूकात का कुछ कारण है। खुदा ने ये दुनिया बनाई है तो कोई वजह से बनाई। दरख्तों के अंदर लाइफ है, इंसेक्ट्स हैं, जानवर हैं, पंछी हैं, पत्थर हैं, पानी है, आग है, हवा है। इन तमाम चीजों का खुदा ताला ने कोई काम रखा है, कुछ मकसद रखा है। ये बेकार चीजें नहीं हैं। जमीन की, उसके लिए हमको पीर सदरदीन ने फरमाया कि जमीन के ऊपर जब गुनाह बहुत बढ़ जाएंगे तो ऐसा जमाना आएगा गुनाहों का कि 20 में से 19.5 यानी 19.5, 20 में से 19.5 हिस्से गुनाह हो जाएंगे। सिर्फ आधा हिस्सा दुनिया में धर्म और नेकी रहेगी। इन्होंने परसेंटेज को अपनी कैलकुलेशन के अंदर नहीं रखा, क्योंकि उस जमाने के अंदर
لوگ 20 تک کا ہی حساب کرتے تھے. اگر آپ اس کی پرسنٹیج بنا لو تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ 97.5% دنیا کے اندر گناہ ہو جائیں گے اینڈ جسٹ 2.5% نیکی اور عبادت رہے گی. ہے جی تھر تھر مومن بھائی کوئی کوئی رہس جی. والیوم کم کرو. کوئی کوئی رہس جی اتی جاگو ویرا بھائی اتی جاگو. پھر کہتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی کوئی مومن ہوگا, اس کے لیے تم اب سے جاگو. 500-600 برس کے پہلا کا یہ گنان آج دیکھو تو دنیا کے اندر چاروں طرف گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے. چھاپے پڑھو, سنیما کی فلمیں دیکھ لو, ٹی وی کے پروگرامز دیکھ لو, کرائم کتنا بڑھ رہا ہے. یہ سینچری جب شروع ہوئی 1901 کے اندر اور اس بات کو آج 85 برس ہوئے. آپ اگر پرانے چوپانے یا پرانا ریکارڈ دیکھو تو دیکھو اس دنیا کے اندر گئے 85 برس میں کتنا کرائم بڑھ گیا. ہر برانچ کا کرائم بڑھ گیا اور اس میں خاص طور پہ یہ سیکشولیٹی بہت خراب ہو گئی, بہت بڑھ گئی. دوسری بدی جس کا ذکر ہم کو ہمارے پیروں نے کیا ہے وہ کرودھ ہے. کرودھ کہتے ہیں وہ اینگر, وہ غصہ کہ جس کے اندر انسان اپنا مینٹل بیلنس کھو دے گے, اس کو کرودھ کہتے ہیں. نارمل جو غصہ ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے, انسان کی نیچر میں ہے. ایک باپ اپنے بچے کے اوپر مستی کرتا ہے تو غصہ ہوتا ہے, وہ غصہ کرودھ نہیں ہے. کبھی ہم آپس کے اندر غصے ہو جاتے ہیں, میاں بیوی کبھی ایک دوسرے سے غصے ہو جاتے ہیں. جب تلک کہ وہ غصہ ہمارے مینٹل بیلنس کو خراب نہیں کرتا, وہ غصہ گناہ نہیں آتا. مگر جس غصے سے نقصان ہوتا ہے, جس غصہ کرنے سے بدی ہوتی ہے, جس غصہ کرنے سے دشمنی پیدا ہو جائے, جس غصہ کرنے سے انسان کی آتما جل اٹھے اور اس کے اندر ایک دم شیطانیت ڈیول کی طرح پیدا ہو جائے, وہ غصہ حقیقت میں خدا کے گناہوں میں گناہ ہے. یہ بدی بھی دنیا کے اندر بہت نقصان کارک ہوئی ہے. بڑی بڑی فیملیاں غصے کی وجہ سے برباد ہو گئی. بڑے بڑے بہت بڑے بزنس وغیرہ غصے کی وجہ سے برباد ہو گئے. دنیا کے اندر بہت سے ایسے حکومت کرنے والے رولرز پیدا ہوئے پاسٹ میں بھی, اور آج بھی ہم کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ غصے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو نقصان ہو جاتا ہے. میں اس باتوں کی ڈیٹیلز کے اندر آپ کو کوئی ایگزامپل دینا نہیں چاہتا, لیکن جو غصہ ہے, جو کرودھ ہے, وہ حقیقت میں انسان کے بدن کو جلا دیتا ہے. بدن کو اس لیے اس طرح جلاتا ہے کہ خون جل جاتا ہے. لہو کے اندر سرٹن انگریڈینٹس ہیں وہ جل جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جو ریڈ سیلز ہیں وہ تو ضرور برباد ہو جاتے ہیں. اس طرح انسان کی مینٹل کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے. جب انسان کو غصہ پیدا ہوتا ہے تو عقل فوراً نیچے چلی جاتی ہے, عقل گم ہو جاتی ہے. اور غصہ ہے اس کا تعلق حسد اور مغروری سے ہے. جب انسان کے دل کے اندر یہ آ جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں, یا میں ہی سب کچھ جانتا ہوں, میں ہی ٹھیک ہوں اور سب غلط ہے, یہ کنڈیشن انسان کی جب آتی ہے نا تو غصہ اس آدمی کو بہت جلدی آ جاتا ہے. یہ غصہ انسان کو, جس کو ہم کرودھ کہتے ہیں, وہ برباد کرنے کے لائق ہے. میری طرح بہت سے لوگ ہیں وہ ظاہر کے اندر بڑے میٹھے رہتے ہیں, لیکن اندر کبھی وہ کرودھ کرتے ہوئے تو ان لوگوں کی عبادت بندگی کس کام کی؟ تو پیر کے کہنے کے حساب سے 5 بدیوں میں تیسری بدی جو ہے وہ لوبھ ہے, ہم جس کو گریڈ کہتے ہیں, لالچ ہے جی. لوبھ لالچ رے من موہ سو لگت ہے سو دین کی راہ سو کلیاں.
جب انسان کے دل میں لوبھ لالچ آ جاتا ہے تو دین کا رستہ چھوڑ دیتا ہے. گریڈ، جس کو ہم عربی میں ہرس کہتے ہیں، انسان کو اندھا کر دیتی ہے. یہ گریڈ ہے جو انسان کو بخیل بنا دیتی ہے. گریڈ ہی انسان کو کنجوس بنا دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے بخیل عدو اللہ، بخیل جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے. گریڈ جو ہے وہ انسان کو بہت سی چیزوں سے روکتی ہے. جو آدمی گریڈی ہے وہ سخاوت نہیں کرتا، وہ دستبند نہیں دے گا، وہ نیک رستے پہ اپنی کمائی خرچ نہیں کرے گا. حرص اور لالچ ہونے کی وجہ سے وہ بعض جگہ ایسی مشکل میں پڑ جاتا ہے کہ اس میں سے نکلنا چاہے تو نکل نہیں سکے. شیخ سعدی نے ایک چھوٹی سی جولی کہانی کہی ہے. کہتے ہیں دو دوست ٹہلتے ٹہلتے ندی کے کنارے کے اوپر باتیں کر رہے تھے. یکایک ایک دوست نے کچھ کالی چیز دیکھی. وہ بہت حریص تھا، لالچی تھا، کہیں سے بھی ایک پائی بھی مل جائے تو اٹھا لیتا تھا. اس نے فوراً جمپ مارا. وہ دوست اس کو بلاتا رہا کہ بھئی کیا کرتا ہے، چھوڑ دے. کہتے یار ایک کمبل چلا جاتا ہے مفت کا. جب یہ ہاتھ لگایا تو وہ ریچ تھا، انگلش میں بیئر کہتے ہیں. منہ نیچے رکھ کے وہ چلا جاتا تھا. اوپر سے اس کی کھال دکھتی تھی اور بلینکٹ کی طرح لگتی تھی. ابھی جب اس نے ریچھ کو ہاتھ لگایا، ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. وہ آدمی کہے بھئی چلو آؤ واپس. کہتا یار مجھے کمبل نے پکڑ لیا ہے. کمبل کا مطلب انسان کا لالچ. دنیا میں بہت دفعہ انسان لالچ میں پڑ گئے اور پھر وہ لالچ نے ان کو پکڑ لیا. کینیڈا کے اندر ہمارے بہت سے بھائیوں نے ادھر آ کے جلدی مالدار ہو جائیں، اس کے لیے انہوں نے ریچھ کو ہاتھ لگایا. اب ریچھ نے پکڑ لیا تو چھوٹنا مشکل ہو گیا. لوگ بلڈنگیں چھوڑ کے بھاگ کے چلے گئے. یہ ہے گریڈ جو انسان کو دکھ میں ڈال دیتی ہے. آدھی روٹی کھاؤ، سکھ کی کھاؤ. سکھ کی روٹی کھاؤ، کل کی فکر نہ رہے، نیند آرام کی آئے. یہ آدھی روٹی ہے. حلال انسان کو اور سنتوشی جیون انسان کو سکھی بناتا ہے. انسان کو کیا چاہیے؟ بہت اچھا مکان چاہیے، اوکے، وہ کوئی مشکل نہیں. ایک اچھی موٹر چاہیے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں. اچھے کپڑے چاہیے، یہ بھی کوئی مشکل نہیں. اب رہا کھانا، تو امیروں سے غریب زیادہ اچھی طرح کھاتے ہیں، کیونکہ یہ جتنی بیماریاں ہیں ہارٹ وغیرہ کی، ڈائبٹیز کی، ہائپر ٹینشن کی، یہ موسٹلی امیروں میں ہوتی ہیں. غریب جو ہیں ان کا ایپیٹائٹ بھی اچھا ہوتا ہے، ڈائجیشن بھی اچھی ہوتی ہے. وہ کھانا کھاتے ہیں جب یہ انجوائے کرتے ہیں. اتنی انجوائمنٹ کھانا کھانے کے اندر امیروں کو نہیں ملتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں پھنس جاتے ہیں نا، پھر دنیا ہم کو پکڑ لیتی ہے. مجھ کو وہ فرمان یاد آ رہا ہے، مولانا آغا علی شاہ مہباب صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ واڑی کی جماعت خانے کے باہر، آپ میں سے کوئی بمبئی جائے، آپ دیکھنا واڑی کے جہاں اپنی ہاسپٹل اور ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی ہے ابھی، اس جگہ پہ امام حسن علی شاہ مہباب کے زمانے سے امام سلطان محمد شاہ تلک ہمارے امام یہاں رہتے تھے. بنگلے بنے ہوئے تھے. سمر میں چلے جاتے تھے پونا اور باقی 8 مہینے یہاں گزارتے تھے. آج بھی سینٹر کے اندر ایک حوض پڑا ہوا ہے پانی کا، اس کے بیچ میں ایک فوارہ تھا، یہ حسن علی شاہ مہباب نے بنایا تھا. میرے دادا وہ لکھ گئے ہیں کہ علی شاہ مہباب جب پیر تھے تو آدھی رات کے بعد علی شاہ مہباب نیچے آتے تھے باہر اور اس حوض کے اندر پانی میں کھڑے ہو جاتے تھے. کمر تک پانی ہے اور صبح 5 بجے تک مولانا علی شاہ مہباب کھڑے رہ کے رات کے 12 بجے سے 5 بجے تک اس میں کھڑے رہ کے عبادت کیا کرتے تھے. پانی میں کھڑے رہ کے عبادت کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے، اور وجہ کیا ہے کہ پانی جو پاؤں کو ٹھنڈا رکھتا ہے، پانی آدھا بدن پانی کے اندر ہونے کی وجہ سے انسان نیند نہیں کرتا. لیکن اس کے علاوہ حضرت یحییٰ نبی جو تھے وہ بھی پانی میں ندی کے اندر، جو آج جارڈن ندی ہے، یہ یحییٰ پیغمبر جس کو انگلش کے اندر جان دی بیپٹسٹ کہتے ہیں،
یہ جارڈن ندی کے اندر کمر تک جا کے پانی میں کھڑے رہ کے عبادت کیا کرتے تھے. جیسس خود بھی اپنی 12 برس کی عمر تک اور اس کے بعد بھی اسی جارڈن ندی کے اندر کمر تک کھڑے رہ کے عبادت کیا کرتے تھے. مولانا علی شاہ ماں باپ اس حوض میں جب عبادت کرتے تھے، پھر صبح 5:30 بجے لوگ دعا پڑھ کے نیاز پی کے تسبیح وغیرہ پوری کر کے ادھر نیچے آ جاتے تھے. 5 بجے مولانا علی شاہ واپس گھر چلے جاتے تھے اور کپڑے بدل کے پھر نیچے تقریباً 5:30 پونے 6 بجے آتے تھے. جماعت بیٹھی ہوتی تھی، علی شاہ ماں باپ کرسی کے اوپر بیٹھ کے فرمان کیا کرتے تھے. بمبئی ایک ایسی جگہ ہے کہ سمر ہو گئے کہ ونٹر تو خیس ہوتا ہی نہیں، تقریباً ایک ہی قسم کی کلائمیٹ رہتی ہے، لیکن چاہے وہ دسمبر کا مہینہ ہوئے یا جون کا، 15 منٹ کی ڈفرنس کے ساتھ صبح 5:15 یا 5:30 بجے دن نکل آتا ہے. تو لوگ ادھر بیٹھے ہوتے تھے، مولانا علی شاہ فرمان سنایا کرتے تھے. الحمدللہ میرے پاس مولانا علی شاہ ماں باپ کے فرمانوں کی کلیکشن ہے جو پڑھنے جیسی ہے. ایک دن اسی طرح سے خود میرے دادا جان لکھتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور مولانا علی شاہ فرمان کر رہے تھے کہ میرے مومن کی نشانیاں کیا ہیں. مولا فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کی میٹھی زبان ہوئے، اس کے دل میں بھی مٹھاس ہوئے، جماعت میں جتنے بھی روحانی بھائی بہن ہیں ان کے لیے اس کے دل میں محبت ہوئے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، سیوا کرنے کا اس میں خیال ہوئے. اور میرا جو مومن ہے وہ لالچ نہیں رکھتا دنیا کا، خدا اس کو 2 روٹیاں اور عزت کی رزق دے گے تو مولانا علی شاہ نے فرمایا اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے. یہ باتیں کرتے کرتے علی شاہ ماں باپ نے اوپر دیکھا، ساری جماعت کو کہا ہے جماعت دیکھو یہ اوپر. کیا دیکھا کہ 3 برڈز تھے ایک دوسرے کے پیچھے چلے جا رہے تھے. علی شاہ ماں باپ نے انگلی کا اشارہ کیا، دیکھو یہ جو پہلا برڈ ہے وہ میرا مومن ہے کہ جو اپنی اصل مقام تک اڑ کے چلا جاتا ہے. دوسرا برڈ ہے وہ دنیا ہے، دنیا میرے مومن کے پیچھے لگی ہے لیکن میرا مومن دنیا کے ہاتھ نہیں آتا. تیسرا برڈ ہے وہ دنیا دار ہے، لالچی ہے، وہ دنیا کو پکڑنا چاہتا ہے لیکن دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. کتنا اچھا فرمان ہے. مومن اپنی اصل کی طرف بھاگ رہا ہے. اس کا تو یہ خیال ہے کہ میں مرنے کے بعد خدا کے نور میں مل جاؤں. ابھی مرنے کے بعد اگر خدا کے نور میں ملنے کی جو تمنا ہوئے تو اس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی؟ کیا وہ جھوٹا، بدماش، دغاباز، کرودھی، لالچی، گھونڈا اس قسم کا ہوگا جس کی یہ امید ہے کہ میں مرنے کے بعد مولا کے نور میں مل جاؤں؟ تو اس کے دل میں تو پاکیزگی ہوگی، پوترتا ہی ہوگی. اس کی زبان کے اندر نور ہوگا، اس کے دل میں بھی نور ہوگا، اس کی آنکھوں میں بھی نور اور محبت ہوگی. وہ تو خدا کی محبت میں ہی بسر کرتا ہے. دنیا کہاں اس کے دل کو حیران کر سکتی ہے، دنیا کہاں اس کو پکڑ سکتی ہے. مومن دنیا کے ہاتھ نہیں آتا اور دنیا مومن کے پیچھے بھاگتی ہے. اور جو دنیا دار لالچی ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن دنیا اس لالچی کے ہاتھ میں نہیں آتی. وہ نراش ہی رہتا ہے اور مرنے تک وہ نراش ہی رہتا ہے، فرسٹریٹ رہتا ہے، مجھن میں رہتا ہے، گھبرایا ہوا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے. نہ اس کو رات کو چین ہے، نہ دن کو سکھ ہے، نہ کھانا کھانے کے اندر مزہ ہے، نہ جینے میں مزہ ہے. تو دنیا کے اندر یہ جو انسان کا لالچ ہے وہ اس کو حیران کر دیتا ہے. چوتھی چیز ہمارے پیر نے کہی وہ ہے موہ. موہ کہتے ہیں ٹیمپٹیشن. موہ تو بہت قسم کی ہیں، بہت قسم کی موہ ہے. کپڑے کی موہ، بعض آدمی ایسے ہیں ان کو کپڑے کا بہت شوق ہوتا ہے، کسی کو کھانا کھانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو پیسہ اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے. کوئی آدمی لیڈرشپ کا شوقین ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں لیڈر بن جاؤں. کوئی آدمی پالیٹکس میں گھسنے کا شوقین ہوتا ہے، کوئی شراب کا شوقین ہوتا ہے،
کوئی سگریٹ بازی کا شوقین ہوتا ہے، کوئی عورت کا شوقین ہوتا ہے، کوئی جگاری ہوتا ہے. دنیا میں ہزاروں قسم کے انسان کے شوق ہیں، مگر وہ تمام شوق کہ جو اس کو دین سے دور کر رہے ہیں اور خدا اور اس کے بیچ میں وہ پردہ ڈال رہے ہیں، یہ تمام کے تمام شوق جو ہیں یہ موہ میں آتے ہیں کہ موہ انسان کے دل میں ممتا پیدا کر کے اس کو گھرا دیتی ہے. اولاد کا بھی موہ ہے. یہ موہ ممتا ایک گنان میں فرمایا کہ جان لگی مننی موہ ممتا مایا نہ مرے، جان لگی مننی موہ ممتا مایا نہ مرے، پیاں لگی پرانی 184 پھیرا کھائے. انسان کو سکھ نہیں ہے، وہ اس جیل خانے میں سے چھوٹ نہیں سکتا کہ جس جیل کے اندر خدا تعالیٰ نے اس کی روح کو رکھ دیا ہے. ہمارا بدن ہماری روح کے لیے جیل خانہ ہے. اسی طرح کے ایک فرمان کرتے کرتے کہ یہ دنیا ایک جیل خانہ ہے کہ جس کے اندر ہم سزا کے طور کے اوپر ادھر آئے ہوئے ہیں. زنزبار کے فرمان ہیں 1899 کے. مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ ہوں پوتے آ دنیا کی بیزار چھوں، منے پن اصل مکان جوئیں. دیکھو امام جب بھی جماعت کے اندر آتا ہے تو وہ پیری جومے میں ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک خوبصورت عورت کی طرح ہے جو انسان کو فریب دینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. جیسے کہ دنیا کی ویشیا، دنیا کی خراب عورتیں لوگوں کو پیسے کے لالچ کی وجہ سے اپنے فریب میں لینا چاہتی ہے، ٹیمپٹ کرنا چاہتی ہیں، اور جو آدمی موہت ہوتے ہیں وہ پھر مارے جاتے ہیں. پانچویں بدی ہم کو پیروں نے فرمایا وہ مد ہے. مد کہتے ہیں مستی کو، مغروری کو، ابھیمان کو، علم کی مستی. میں اگر تھوڑی سی کتابیں پڑھ گیا تو میں سمجھتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں. میرے پاس تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو میں کہتا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں. تو آدمی کو طاقت آ گئی، بدن کی تندرستی ہے، کثرت بسرت کرتا ہے، طاقت والا ہو گیا تو کہتا میرے جیسا کوئی نہیں. کوئی بھائی بہت خوبصورت ہو گئی تو اس کو بھی ناز ہوتا ہے کہ میرے جیسی کوئی خوبصورت کوئی نہیں. کیا ہے دنیا کے اندر؟ یہ سب چیزیں ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی، ختم ہو جائیں گی. بوڑھاپا آ جائے گا، خوبصورتی بھی چلی جائے گی، طاقت بھی چلی جائے گی. موت آئے گی تو دولت بھی چلی جائے گی، مغروری بھی. خاک میں مٹ جائیں گے، خاک میں. کدھر گئے پیروں نے ہم کو راون اور اس قسم کے لوگوں کے نام دے کے اپنے جینانوں کے اندر فرمایا ہے؟ کہاں چلے گئے؟ آج نام و نشان نہیں. پیروں نے تو خیر ہزاروں برس کے راون راجا کو یاد کیا ہے، اور انہوں نے اسی طرح سے دھارا نگری کو یاد کر کے تو فرمایا ہے کہ راجا دھارا کی دھارا نگری تھی. تو آج کی دنیا میں ابھی دیکھ لو، آج کدھر ہے عیدی امین؟ کدھر ہے آپ کا دوست؟ کدھر ہے جس نے آپ کو یوگانڈا میں سے نکال کے یہاں بھیجا؟ جو میرے یوگانڈا کے بھائی آئے ہیں دیکھو کدھر چلے گئے. ہٹلر آج سے 50 برس پہلے کھڑا ہوا. 1933 کے اندر اس نے پہلی رش بنائی. ودن 5 ایئرس، 5 برس کے اندر ہٹلر ساری دنیا میں سب سے پاورفل رولر بن گیا. دنیا ڈرتی تھی اس سے، مگر کہاں چلا گیا؟ مسولینی کدھر گیا؟ وہ بڑے بڑے راجا خاک میں سو گئے. تو کیا ہم ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں؟ آنکھ بند ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں لگے گا. بیٹھے بیٹھے اٹھ چل گئے بھائی. پیر نے گنان میں کہا 900 برس کی ہے پیر شمس ماں باپ کی جو گھرگیاں ہیں نا، تو اس کے اندر یہ ایک پاٹ ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ بیٹھے بیٹھے چل جائیں گے بھائی. بیٹھے بیٹھے کیسے چلے جائیں گے؟ ہارٹ فیل ہو جائے گا، ختم ہو گیا. تو اس دنیا کے اندر کبھی آپ دیکھیں تو کیا ہے؟ یہ ایسی نٹھاری استری کی طرح ہے کہ جو رہتی ہے شوہر کے ساتھ، جاتی ہے باہر دوسروں کے ساتھ. اس کو نٹھاری استری کہا. امام کے فرمان کے اندر یہ شبد ہے. مولانا امام سلطان شاہ فرمایا کہ دنیا ایک نٹھاری استری جیوی ہے، ایک کوئی نہیں دوست تھوا واری نہ تھی. پیر کے الفاظ، پیر کے بول جو ہیں ان کے اندر ہمارے لیے روحانیت ہے، سکھ اور شانتی ہے. سکھ اور شانتی. مٹھڑو آئیں بولو، میٹھی زبان یوز کرو. کرودھ، ابھیمان، حسد، عرشا،
रूडनेस ये सब निकाल देनी चाहिए। ये हमारे मजहब के खिलाफ है। नमी खमी हो यार चालो, नम थम के चलो, इमाम के फरमानों में भी है। हम्बल बनो, काइंड बनो, एक दूसरे का सुख दुख उठा लो, प्रेम से जिंदगी गुजारो, प्रेम से आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ और मोहब्बत इत्तेफाक से रहो। कनाडा के अंदर आके मॉन्ट्रियल से लेके वैंकूवर तक हमारी जमातों के अंदर गए 15 बरस के अंदर बहुत अपीवल्स हुए, बहुत चेंजेस हुए। इसमें एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट साइड जो हमारी लाइफ की है, जिसमें एक किस्म का मैं पहुंचूं तो एक ट्रेड पड़ गई, यानी उसके अंदर लाइन पड़ गई, टूट हो गई, क्रैक हो गई, तो वो है हमारी मैरिज लाइफ। और मैरिज लाइफ इसलिए खराब हो गई, उसका एक रीजन तो ग्रीड है, लालच। दूसरा रीजन हूंपनी, तकब्बुर। बहुत सी लड़कियों को जल्दी से जगह मिल गई, हस्बैंड को जल्दी से नौकरी नहीं मिली और हस्बैंड को मजबूरी से 6-8 महीने के 12 महीने उसको घर के अंदर बैठना पड़ा, औरत की रोटियां खाने पड़ी। एक तो उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया और दूसरा औरत के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया। 15-20 के 25% ये चीज हमारी जमात के अंदर आ गई, जिसकी वजह से फैमिलीज का जो स्ट्रक्चर था वो हिलने लगा, क्रैक हो गया, झगड़े होने लग गए और इन झगड़ों से डिवोर्सेज होने लगे, मारे गए बेचारे बच्चे। ये सब क्यों हुआ? तस्बीहां निकालते हैं, जमात खाने जाते हैं, न्याज पीते हैं, लेकिन सब फरेबी। अगर तस्बीह न्याज पीने से, गटकाट पीने से, दुआ मांगने से, जमात खाने आने से कभी हमारा दिल साफ नहीं हुआ और हमने एक दूसरे का सुख दुख नहीं उठा लिया, हमारे अंदर काइंडनेस, जेंटलनेस, टॉलरेंस पैदा नहीं हुई, तो दीनदारों मजहब का फायदा भी क्या है? मजहब तो इंसान को सुख देने के लिए आया है, रूहानी सुख भी देता है, दुनियावी सुख भी देता है। क्योंकि अगर हम मजहब के ऊपर चलते हैं तो हमारे अंदर हलीमी पैदा हो जाती है। हमारी वो लड़कियां कि जो कमा लेती हैं 2-2.5 हजार और उनके जो शौहर हैं वो कुछ कमा नहीं सकते या उसकी पगार कम है, तो घरों के अंदर झगड़े इसलिए होते हैं कि मैं तुम्हारे से ज्यादा कमाती हूं, कहती नहीं है भले लेकिन समझती तो है। और दूसरी तरफ मर्द है, ऐसा नहीं है कि औरतों का ही कुछ सब कुछ उसमें कसूर है, मर्द भी हैं, ऐसे भी मर्द हैं कि जो औरत को मारते हैं, जो औरत से लड़ते हैं, घर के अंदर बिगड़ते हैं। कुछ न कुछ इंसान को कमाई कर लेनी चाहिए। एक और चीज हमारे अंदर ये हो गई कि कनाडा आने के बाद हमारी जमात के अंदर शराब और जुगार बहुत बढ़ गई, सिगरेट बढ़ गए, ड्रग्स बढ़ गई, हम मौज शौक में पड़ गए। कई ऐसे सीनियर सिटीजन्स भी हैं कि जो लोग सारा दिन पत्ते खेलते रहते हैं और या शाम के वक्त जब कोई इंडियन मूवी आती है तो उस दिन जमात खाना भी भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारी जमात के अंदर जो बैक होम जब हम इधर आए हैं तो हमारे अंदर नेचुरली है, नया मुल्क है और तरह का मुल्क है, अफ्रीका इंडिया जैसा नहीं है, तो हमको इधर आके एडजस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन दीनदारों, अपना जो इस्माइली मजहब है, मजहब के सिद्धांत तो नहीं छोड़े जा सकते किसी तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा उनका भला करे जो सबसे पहले इधर आए और उन्होंने चाहे होटल के रूम में के चाहे अपनी अपार्टमेंट के रूम में के चाहे उन्होंने बेसमेंट के अंदर जमात खाने शुरू कर दिए। इसकी वजह से जमात बहुत बच गई। खुदा उनका भला करे जिन्होंने आते ही जमात खाने शुरू कर दिए। इससे हमारी बहुत सी बर्बादी बच गई। अगर जमात खाने जल्दी से शुरू न किए जाते तो हमको और भी नुकसान होता। लेकिन अब जो कुछ भी नुकसान ज्यादा हो रहे हैं 15 बरस की हमारी वसाहत के बाद, हमको तो यहाँ हमेशा के लिए रहना है, हमेशा के लिए इस कैनेडियन सोसाइटी के अंदर हमें रहना है। लेकिन कनाडा में एक चीज अच्छी है और वो ये है कि हर एक एथनिक ग्रुप को अपना कल्चर संभालने के लिए गवर्नमेंट एनकरेज भी करती है, मदद भी करती है और हमको इस चीज से लाभ ले लेना चाहिए। हमारा इमाम यह फरमाता है कि तुम कभी भी अपनी प्रणालिका को, जो तुम्हारे बाप दादाओं की ट्रेडिशन है, उसको छोड़ना नहीं। तुम अपनी ओरिएंटल हैबिट्स वगैरह जो हैं, यहाँ हैबिट्स का मतलब बुरी हैबिट्स नहीं, ओरिएंटल हैबिट्स जो हमारी यूनाइटेड फैमिलीज की, हमारे मजहब के एतकाद की,
ایک دوسرے کی مدد کی. جب غیر قوم والے اپنی جماعت کے ان والنٹیئرز کو اور سیوا کرنے والے بچوں کو جب ہی دیکھتے ہیں کہ برف کے اندر، سنو کے اندر وہ لوگ سنو اٹھاتے ہیں، گاڑیوں کو رکھتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، کارپیٹ بچھاتے ہیں اور صاف وغیرہ کرتے ہیں، اس قسم کی سیوا جو جماعت خانے کے اندر ہمارے والنٹیئرز اور ینگسٹرز کر رہے ہیں، تو ان کو وہ غیر لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ تم یہ سب کام مفت کرتے ہو تو ان کو یہ چیز بہت امپریس کرتی ہے. یہ ہماری ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم پیسہ لے کے کسی کی مدد نہیں کرتے، بلکہ ضرورت پڑتی ہے امام کے گھر کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اپنے کھیسے سے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ہمارے مذہب کی ایک خوبی ہے. ہمارے اندر بہت سی خوبیاں ہیں کہ جو غیروں کو آ کے پتہ لگی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اندر بدیاں بڑھ رہی ہیں. سافٹ کارنرز دیکھ کے بدیاں برائیاں گھس رہی ہیں، خصوصاً ہمارے بچوں کی معرفت سے گھس رہی ہیں، ہمارے ینگسٹرز کی معرفت سے گھس رہی ہیں. 45-50 برس کے اوپر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایمان خراب ہونے کا کوئی رستہ اور کارن اب زیادہ نہیں. کبھی کبھی ہوگا تو 1-2% کبھی ایسے نکل آئے کہ بے ایمان ہو جائیں، کوئی بات نہیں. لیکن ہم کو خاص طور پہ جس چیز کی چنتا ہے وہ ہماری ینگ پرجا ہے، ہمارے بچے ہیں کہ جن کے سامنے ہم اسماعیلی مذہب کی ٹرو سینس اور اسپرٹ کو ہم رکھ سکیں. اور وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر خوبیاں اور اچھائیاں پیدا ہونی چاہیے. ایک دوسرے سے ملو، جیسا کہ اسلام کے اندر کہا ہے کہ ایون اے اسمائل از اے چیریٹی. ہنسی خوشی ملو، میٹھی زبان سے ملو، ایک دوسرے کی مدد کرو، کائنڈ اور جینٹل بنو، نمنی کھمنی آوے، حلیمی آوے، پریم بھاونا پیدا ہوئے، یاری دوستی پیدا ہوئے. کوئی بھی ایک بھائی دکھ میں آ گیا، ہم 10 جنے کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ، کیا تمہیں تکلیف ہے؟ یہ جو بردرہڈ ہے اسلام کے اندر، جو خاص طور پہ اسماعیلی مذہب کو تو اور بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے، کیونکہ وہ تو صرف بردرہڈ آف اسلام ہے. ہم تو حضرت امام کی روحانی فیملی ہیں، وہ ہمارا ماں باپ ہے، ہم اس کے بچے ہیں، ہم تو سگے بھائی بہنوں کی طرح ہیں. ہمارے اندر ایک دوسرے کی مدد ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ پریم بھاونا ہونی چاہیے. پھر جب ایسی اندر من میں اور اپنی عادتوں اور بیہیویئر کے اندر اچھی عادتیں ڈالنے کے بعد جب ہم عبادت بندگی کریں گے تو اس عبادت بندگی کا ہمیں بہت بڑا ثواب اور مرتبہ ملے گا. حضرت امام کی طرف دیکھ لو، صاحب جب یہ بولتے ہیں تو کس مٹھاس سے بولتے ہیں. حالانکہ وہ ہمارا مات پتا ہے، ہمارا سیٹھ ہے، لیکن ہر چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے ساتھ بھی امام زمان کا بیہیویئر دیکھو. جو لیڈرز ہمارے جاتے ہیں مولا کے حضور کے اندر، ان کو پوچھو کہ امام اپنے لیڈرز کو جو اس کے بچے ہیں، نوکر ہیں، کتنی عزت دیتا ہے، کتنی ادب کے ساتھ ان کو ملتا ہے، رسپیکٹ دیتا ہے، پریم سے بلاتا ہے. یہ چیز ہمیں سیکھنی چاہیے، ہر لیول کے اوپر ہمیں سیکھنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھانی چاہیے، جس سے کہ دنیا کے اندر دنیاوی حساب سے کینیڈا کے اندر اپنی جماعت کا سٹرکچر مضبوط ہو سکے اور ہماری فیملی لائف مضبوط اور سکھی بن سکے. اگر فیملی لائف اور ہمارا چالو جیون جو سکھی نہیں بنے گا تو مینٹل ٹینشن کی وجہ سے نہ ہم اچھی طرح عبادت کر سکیں گے، نہ اچھی طرح دعا میں دھیان لگے گا، نہ ہم کسی کے ساتھ مل سکیں گے، نہ رہ سکیں گے. اس دنیا کے اندر اسی طرح سے اندر اندر گھلتے رہیں گے. یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. میٹھی وانی، پریم بھاونا ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے. جب ہم یہ پریم بھاونا رکھتے ہیں تو پھر امام کا پریم بھی ہمارے دل کے اندر زیادہ پیدا ہوتا ہے اور امام زمان اس آدمی کے دل کے اندر نور پیدا کرتا ہے. 2 آدمی جھگڑ رہے تھے، پارٹنر سے کسی ایک بزنس کے اندر، تو امام کے حضور میں گئے، امام سلطان محمد شاہ کے پاس. ایک آدمی ذرا جوش سے بولا، کہتا خدا مجھے یہ جھوٹ بولتا ہے. بولا اس کو ایسا ہاتھ سے کہتے آہستہ بات کرو، ایسا مت بولو یہ جھوٹ بولتا ہے، ایسا بولو کہ یہ سچا نہیں بولتا ہے. دیکھو لفظوں کے پیر میں کتنا فرق پڑ گیا. جھوٹ بولتا ہے یہ روڈنس ہے، ماں فرمایا ایسا نہ کہو، ایسا کہو خداوند یہ سچا نہیں بولتا. تو امام زمان نے ہم کو ایسی بہت سی چیزیں سکھائی ہیں. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمانوں کے اندر مشنریوں کو کچھ مولا نصیحت کر رہے تھے. مولا فرمایا، ہمارے ایک بہت بزرگ مشنری تھے حمیر بھائی لاکھا، کچھ لوگ ان کو جانتے بھی ہیں. حمیر نے کچھ کوشچن کیا تھا کہ جس کی وجہ سے امام نے
اس کو کہا کہ دیکھو حمیر، تمہیں معلوم ہے کہ پانڈووں کے اوپر دکھ کیوں آیا؟ کہتا خداوند آپ بولو۔ ماں باپ فرمایا اس لیے آیا کہ دروپدی کی زبان خراب تھی، اتنی بڑی سکتی۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں اس نے دریودن کو مینا مارا۔ مینا کیا مارا؟ دریودن جو تھا نائٹ بلائنڈ تھا، شام کے وقت انہوں نے ایک پارٹی بن رکھی پانڈووں نے، اور دریودن اور کوروں کو بلایا۔ ابھی انہوں نے الاباسٹر کا پتھر رکھا تھا۔ الاباسٹر ایسا پتھر ہے اگر پتلا ہوگا تو کانچ کی طرح نیچے سے پتہ لگتا ہے کیا چیز ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے سے پانی جاتا تھا۔ تو یہ دریودن سمجھا کہ مجھے پانی کے اندر سے جانا پڑے گا، تو اپنے روب اور کپڑے اونچے کر لیے، مگر جب پاؤں رکھا تو پانی نہیں تھا، وہ پتھر کے اوپر آیا تو اوپر دروپدی کھڑی تھی، وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی، کہیے اندھ کے اندھ، یعنی دریودن کا باپ اندھا تھا، تو اس کو کہہ دیا کہ تیرا باپ بھی اندھا تو بھی اندھا۔ یہ چیز اس نے گانٹھ مار لی اپنے دل کے اندر، اور کئی برسوں کے بعد نہیں بلکہ ساری زندگی وہ دریودن ان لوگوں کا دشمن بنا رہا۔ اس ایک شبدوں کی مار سے پانڈووں کو ساری مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ امام سلطان محمد شاہ نے فرمان فرمایا۔ تو انسان کی جو زبان ہے نا، یہ زبان اس طرح تلوار سے زیادہ قاتل ہے۔ یہی زبان انسان کو ہیون میں پہنچا دے گے، اور یہی زبان اس کو دوزخ میں پہنچا دے گے۔ یہی زبان پریم بھاونا پھیلا دے گے، یہی زبان انسان کو دشمن بنا دے گے۔ یہ زبان دوست بھی بناتی ہے، دشمن بھی بناتی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں جبیا اندری ایک جناڑ، جبیا انگری ایک جناڑ، جو باندھے سو اترے پار۔ یہ جیب ہے، اس کو کنٹرول کرو، جس نے اس کو قبضے میں کر لیا وہ پار اتر گیا۔ تو اپنی زبان میٹھی بولو، مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، دو جہان میں برکت دے، ہر بڑی برائی گناہوں سے بچاوے۔ مولانا حاضر امام آپ پہ راضی ہو گئے، مولا آپ کو دستبندی سکریتی بنا دے۔ مولانا حاضر امام آپ کا ایمان زیادہ کرے، مولا آپ کی جان مال میں برکت دے دے، آل اولاد میں برکت دے دے، روزی رزق میں برکت دے دے، آپ کی تندرستی میں برکت دے دے۔ مولانا حاضر امام دین میں دنیا میں سکھی آباد کرے، ان کو جماعتوں میں سکھ شانتی محبت دے دے، ظاہر بات میں دیدار نصیب کرے۔